बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शरई मसाइल लेकर कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमेशा की तरह हमारे साथ आलिम बाअमल जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 3 जुमादी उसानी है और आज यौम शहादत है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो आज हम इंशाअल्लाह इसी मौजू पे प्रोग्राम करेंगे और हम सब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हजूर ताज़ियत पेश करते हैं आज बीबी की शहादत के मौका पर। तो मैं इल्तमास करता हूँ जनाब किबला बुखारी साहब से कि प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मोहतरम नाज़रीन, आज 3 जुमादी सानी थी। बीबी सलामुल्लाह अलैहा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शहादत का दिन और मैं इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हज़ूर और तमाम उम्मत मुसलमा को बीबी की शहादत के दिन की मुनासिबत से तसलियत अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद आलम से दुआ गो हैं कि क़यामत के दिन हमें बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शफ़ा नसीब फरमाए। जिस आया मजीदा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया है वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरादा है कि ए अहले बैत तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर रखे और तुम्हें पाको पाकीज़ा रखे जैसे पाको पाकीज़ा रखने का हक है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आया करीमा जो है ये रसूल पाक और अहले बैत अतहार की शान में नाज़िल हुई है और ये आया करीमा जो है बता रही है कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनसे हर किस्म का रिज्स दूर है। अल्लाह का इरादा है और ये इरादा जो है किसी इंसान का इरादा नहीं है बल्कि उस खालिक कायनात का इरादा है जिसके इरादे के तहत ये कायनात वजूद में आई है, उसका इरादा है। और फिर इरादा अल्लाह का 2 किस्म का होता है। एक इरादा जो है इरादा तकवीनी है और एक इरादा तशरीई है। इरादा तशरीई जो होता है वो तो वही शरीयत वाला इरादा होता है, जैसे अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो ये अल्लाह का इरादा है कि उसके बंदे क्या करें, नमाज पढ़ें और ज़कात दें जी। या अल्लाह तबारक ताला का इरादा है कि लोग खुम्स अदा करें। तो ये अल्लाह का इरादा है, लेकिन काम किसने करना है? काम बंदों ने करना है। बंदों पर तकलीफ़ है। अल्लाह जो है मुकल्लिफ़ है और बंदा जो है मुकल्लफ़ है, यानी जिस पर तकलीफ़ हुई है। तो वो इरादा जिसमें अल्लाह का इरादा होता है लेकिन काम जो है वो बंदों ने करना है, उसको कहते हैं शरीयत वाला इरादा। तो अल्लाह का जो इरादा है इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह का ये इरादा है या फ़कत अल्लाह का ये इरादा है। तो
تو یہ ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ اور یہ ارادہ جو ہے تطہیر والا، یہ تو دوسرے مسلمانوں سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، وضو کریں، غسل کریں، اور یہ جو طہارت کے مسائل ہیں اور نیکی کے کام کریں. تو نہیں، میں ابھی چونکہ مثال دے رہا ہوں طہارت کے زمرے میں کہ دوسروں سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ طاہر رہیں. تو اللہ کا ارادہ تو ہے وہاں پر بھی کہ بندے باوضو رہیں، غسل کریں، نجاست سے دور رہیں، طاہر رہیں. لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ارادہ ہے یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے. تکوینی کا مطلب یہ ہے وہ ارادہ اللہ کا کہ جس میں خلاف ورزی ہو نہیں سکتی. چونکہ یہ جو ارادہ ہے تشریعی شریعت والا، اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے نماز پڑھیں تو نماز جو ہے وہ بندے نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ چاہتا ہے زکوٰۃ دیں تو بندے زکوٰۃ نہیں دے رہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ ہمسایوں کا خیال کریں، والدین پر احسان کریں. تو ظاہر ہے کہ جو گناہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو بس یہ ارادہ شریعت والا ہوتا ہے جس میں حکم دینا اللہ کا کام ہے اور اس حکم کو عمل کرنا اس پر بندوں کا کام ہے. تو چونکہ بندوں کا کام ہے اس لیے اس میں خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن وہ ارادہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ ہے تکوینی ارادہ. وہ کون سا ارادہ ہے؟ جو سورہ یاسین میں ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کا امر یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بس اس ارادے میں تخلف نہیں ہے، خلاف ورزی نہیں. تو اب یہ جو اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، تو یہ کون سا ارادہ ہے؟ اگر ارادہ وہ ہو شریعت والا تو اس میں شک ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجس قریب آ جائے. لیکن اگر ارادہ ہوگا تکوینی اور وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کام کرنا ہوتا ہے، جو بندے کام کرتے ہیں وہ ارادہ تشریعی ہے، جو اللہ نے خود کام کرنا ہوتا ہے وہ تکوینی ہے. تو چونکہ اس ارادے میں کہا گیا ہے یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے، تو جب اللہ کا ارادہ تکوینی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر رجس پلیدگی ان کے قریب آ نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ الرجس جو ہے اس پر الف لام لگا ہے. الرجس جس طرح انسان کے اوپر الف لام لگتا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو انسان کے اوپر الف لام آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ الف لام استغراق ہے، یعنی تمام بنی نوع انسان کو شامل کر لیا اس میں. جب الانسان کہا تو اس کا مطلب ہے تمام بنی نوع انسان شامل ہو گئے. تو اسی طرح جب یہ کہا الرجس تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا رجس، رجس معنی پلیدگی ہوتی ہے. اور جب الف لام اس پر آ گیا تو اس کا مطلب ہے اب چاہے وہ رجس مادی ہو چاہے مانوی ہو. تو جو مادی رجس ہے اس میں تو جانتے ہیں آپ کے مثلا شراب یا نجس ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کمار نجس ہے اور بھی جو نجاستیں یہ ساری نجاستیں ہیں، یہ ہے مادی نجاستیں. اور مانوی نجاستیں کون سی ہیں؟ جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ مانوی نجاستیں ہیں. جو ذہنی نجاستیں ہوتی ہیں، ایمان کی نجاستیں یعنی ذہنی طور پر جو عقیدے میں خرابیاں ہوتی ہیں تو اس کو رجس کہا جاتا ہے. تو یہ الف لام جب اس پر آیا ہے تو اس نے بتا دیا کہ ہر قسم کا رجس ان سے دور ہے. تو جس کے پاس نہ شرک آ سکے، نہ کفر آ سکے اور نہ ہی نفاق آ سکے تو انہی کو معصوم کہتے ہیں. کیونکہ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو کہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی
گناہ نہیں کرتا، جی نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ۔ جی تو جو ہستی، جو شخصیت جس کے نزدیک رجس آ نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے دنیا میں آ کے ثابت بھی کیا جی کہ واقعاً اللہ کے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک جب رجس آ نہیں سکتا اور شیطان جو ہے وہ بھی ان کو بہکا نہیں سکتا، جی اور پھر شیطان نے خود بھی کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ہر ایک کو اغوا کروں گا، لیکن اللہ عبادک المخلصون، وہ جو ہے نا لام کے اوپر زبر ہے، جی تو جو ایک ہوتا مخلص ایک ہوتا مخلص، جی مخلص جو اخلاص برتتا ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی قومی کوتاہی ہو جائے، جی لیکن جو مخلص ہے اس کو کہتے ہیں یعنی خالص کر دیا گیا، تو جو اللہ جن کو چن لے وہ مخلصون ہوتے ہیں۔ تو جو مخلص بندے ہیں، شیطان نے بھی کہا کہ میں ہر ایک کو اغوا کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں اغوا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اللہ کے مخلص بندے جن کو شیطان جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا، ان کے نزدیک گناہ آ نہیں سکتا۔ اور البتہ یہ اس کی شان نزول یہ ہے جی کہ اہل بیت اطہار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر کے نیچے جمع کیا، جی اور چادر کے کونے کو پکڑ کر اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی، میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، اور یہ ہیں میرے خاص الخاص، یہ ہے میرے حامی، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، و دمہم دمی، اور ان کا خون میرا خون۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص الخاص ہیں، میرے حامی ہیں، میری رسالت میں میرے مددگار ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ اس موقع پر اپنی دعا کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، پروردگار اپنی رحمتیں اور برکتیں، مغفرتیں، اپنی رضائیں، علیہ مجھ پر، و علیہم اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھ اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ رسول پاک نے ان کے حق میں دعا بھی کی۔ آپ کی اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی تو رسول پاک کی یہ دعا کا اثر ہے، اور ادھر رسول پاک کا اللہ سے دعا کرنا تھا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا سلام عرض کیا، اور عرض کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق، میں نے یہ جو آسمان بنایا ہے، یہ جو زمین بچھائی ہے، اور روشن چاند اور چمکتا سورج بنایا ہے، اور کشتی اور دریا، غرض کی ہر چیز انہی 5 ہستیوں کی خاطر جو چادر کے نیچے ہیں میں نے خلق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان ہستیوں کو مقصود کائنات اور وجہ لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نکاح کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ سیاہ اور
شیعہ مرد اور سنی عورت کا نکاح جائز ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جب اور انشاءاللہ جی نہیں اور پورا سن لینا سوال میرا. اور اس کے بعد جو ہے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سنی عورت کو شیعہ ضروری بننا پڑتا ہے یا وہ سنی رہ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے اپنا عقیدہ اس کا جی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی فورس تو نہیں ہوگا کہ وہ ضرور شیعہ بنے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں جواب دیں گے. جی ٹھیک. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہیں اور وجہ تخلیق جہان. جبرائیل نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ جواب میں پروردگار نے ان 5 مقدس ہستیوں کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اور دیکھیے کہ جس ہستی کو مرکز تعارف بنایا ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. فرمایا گیا کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، چادر کے نیچے اہل بیت ہیں جو کہ رسالت کی کان ہیں، معدن الرسالہ. اور معدن آپ کو معلوم ہے وہ جگہ ہوتی ہے، وہ منبع ہوتا ہے جہاں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. جی اگر وہ نمک کی کان ہے تو اس سے نمک نکلتا ہے، اور اگر لوہے کی کان ہے تو لوہا نکلتا ہے، سونے کی کان ہے تو معدن الرسالہ یعنی یہ رسالت کی کان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ منبع اور مرکز ہے کہ جن سے رسالتیں اور آگے وجود میں آئے. اور پھر حدیث بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اقدس سے جب انہوں سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں تھے تو 1,00,000 اور وہ قطرے گرے جن سے پھر انبیاء کی روحیں تخلیق ہوئیں. تو یہ معدن الرسالت کہا گیا. ہم فاطمہ تو، اور یہ مرکزی نقطہ ہے کہ تعارف کرایا گیا ہے کہ ہم فاطمہ تو، آغاز بی بی سے کیا. جی بیوی سے کیا گیا. وہ ابوہا، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا جان ہیں. وہ بالوہا، اور ان کے شوہر ہیں. وہ بنوہا، اور ان کے بیٹے ہیں. تو مرکز تعارف قرار پائی ہیں بی بی سلام اللہ علیہ. تو اس لیے یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اہل بیت میں آئے گا وہ وہی ہوگا جو بی بی کی طرف سے رشتہ دار ہے یا بی بی کا خون ہے، کیونکہ مرکز قرار پائی. اور جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا، عرض کی جب رسول پاک نے کہا کہ پروردگار ان کو پاک و پاکیزہ رکھ، تو جواب آ گیا کہ ان اللہ قد اوحا الیکم یقول. جبریل نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور فرما رہا ہے اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اللہ نے وحی کی ہے، آپ کی طرف فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہر رجس سے ہم نے محفوظ رکھا ہے. تمام شیعہ مفسرین اور بہت سے اہل سنت مفسرین کے مطابق اس آیہ مجیدہ میں اہل بیت سے مراد یہی 5 ہستیاں ہیں. اور پھر رجز پر الف لام استغراق ہے، یعنی ہر قسم کے نجاست خواہ و مادی ہو یا معنوی ہو. تو پس جن کے نزدیک یہ شرک اور کفر اور نفاق نہیں آتا وہ معصوم ہوتا ہے. چونکہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، منافق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے. اور یہ عصمت کی دلیل ہے، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، یہ اہل بیت کی عصمت پر گواہی ہے. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا. یقیناً اللہ فاطمہ کے غضب کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور بی بی کی خوشنودی سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ تو کہا جائے نا جی کہ اللہ جس سے راضی اس سے مصطفیٰ راضی، اس سے مرتضیٰ راضی، اس سے بی بی راضی. ایک دفعہ تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا راضی اس سے اللہ راضی. یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے، یہ انہی کی منزل ہو سکتی ہے
جو مشیت الہی کے بالکل تابع ہیں، اور اس آیت کے مصداق ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جو مشیت پروردگار کے اس طرح تابع ہوں کہ ان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں گم ہو، تو وہی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کے 9 نام ہیں۔ فاطمہ ان کا نام ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے کہ وہ ہستی کے جس کے ماننے والے آتش جہنم سے آزاد ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ فاطمو یعنی وہ ہستی کہ جس کی معرفت سے دوسرے لوگ عاجز رہے ہیں، یعنی اتنی بلند مرتبہ ہستی کہ اس کی معرفت سے دوسرے لوگ عاجز رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی اجازت جی سے بسم اللہ، ہم اس وقت بریک پہ جانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔